नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरे अश-शूरा स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 25th पारा। ये भी हवामीम है और हवामीम के ग्रुप की ये थर्ड सूरा है और दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसमें भी तौहीद, रिसालत और आखिरत की बातों पर जोर दिया गया है और ईमान की जो है काबिल तारीफ सिफात का बयान किया गया है। ठीक है। और इसमें जो है मुसलमान जो है आपस के मामलात में मशवरे करें या मशवरों से मामलात तय किए जाएं और इसके ऊपर जोर दिया गया मशवरे के ये जो सूरह शूरा है अश-शूरा, इसको इसके मायने है मशवरा यानी मशवरा करना, तो उसी के नाम पर ये इस सूरा का नाम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम ऐन सीन क़ाफ। ये भी क्या है? हुर्फ़े मुक़त्तात हैं। अलग अलग लोग अलग अलग इनके मायने निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मायने इनके अल्लाह ही को पता है। इसमें कज़ालिका, इसी तरह। अब देखें, जो शुरुआत की गई थी पिछली सूरतों में, शुरुआत की गई थी कुरान से रिलेटेड, शुरुआत की गई थी कुरान के बारे में बताया गया था कि ये कुरान जो है ये किसकी तरफ से नाजिल किया हुआ है और ये कोई मामूली किताब नहीं है। ठीक है। इस और ईमान के बारे में बात की गई थी, मोजज़ात के बारे में बात की गई थी, और यहाँ पर भी देखें वही की तरफ इशारा है और वही से ही बात शुरू है। कज़ालिका, इसी तरह, युहयी, वही करता है। अहया युहयी से बना है, युहयी पहले मुजारी, वही करता है, इलैका, आपकी तरफ, इलैका, अला प्लस का से अली का, इला प्लस काफ से, इला मतलब तरफ, आपकी तरफ, व इला और तरफ, अल्लज़ीना उन लोगों के जो मिन क़ब्लिक आपसे पहले थे, मिन मतलब से, क़ब्ल पहले का, आपसे पहले थे, अल्लाहु अल्लाह, अल अजीज जो जबरदस्त है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है। यानी ये जो तुम पर कुरान नाजिल किया गया है या जो ये वही नाजिल की गई है, और ये वही सिर्फ आप पर ही नहीं, आपसे पहले भी जो अंबिया आए, पैगंबर आए, नबी आए, उनके ऊपर भी नाजिल की गई थी। और किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। कौन है अल्लाह? जो जबरदस्त हिकमत वाले हैं। तो यहाँ पर भी कुरान के बारे में बात की गई, वही के बारे में बात की गई कि ये जिस तरह कुरान जो है नाजिल किया हुआ है, आपकी तरफ नाजिल किया हुआ है, इससे पहले आप आपसे पहले कई अंबिया पर सहीफे और किताबें नाजिल की गई थी। वही जो है वो अल्लाह ताला का कलाम होता है। वही एक कैफियत होती है, एक कैफियत का नाम है जब अल्लाह ताला बंदे पर नाजिल करता है या कोई बात दिल में डालता है, उसको वही कहा जाता है। इसके बारे में एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत पूछी, यानी जब वही आती है तो क्या होता है। तो आपने फरमाया, कभी तो ये मेरे पास घंटी की आवाज की शक्ल में आती है, यानी घंटी की सी आवाज सुनाई देती है, और ये मुझ पर बहुत सख्त होती है। जब ये खत्म हो जाती है तो मुझे याद हो चुकी होती है। और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है और वो कहता है और मैं याद कर लेता हूँ। इसी तरह हजरत आयशा फरमाती है, मैंने सख्त सर्दी में देखा, मुशाहिदा किया, जब वही की कैफियत खत्म होती तो आप पसीने से शराबूर होते, यानी बिल्कुल पसीने में होते, और आपकी पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे होते थे। सही बुखारी की हदीस है। यानी जब इतनी सख्त होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत, और जब वही नाजिल होती थी। ठीक है। और इसमें जो है, जो भी वही आती थी, जो भी कुरान नाजिल होता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो चुका होता था। जब ऐसी आवाज आती थी आपके दिल में वो बात आ जाती थी, आपको याद हो चुका होता था। और
یہ اور تیسری کیا کہ یہ اللہ عظمت اور جلال کی طرف سے، زبردست حکمت والے کی طرف سے یہ جو ہے نازل کی گئی ہے، یہ قرآن، یہ وحی اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور وہ کون ہے اللہ؟ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آسمان میں اور زمین میں ہر جگہ، اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اب اس میں ہے لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی الارضی، زمین میں ہے، وہ ہوا، اور وہ العلی، بہت بلند، العظیم، بہت بڑا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے جس کے تمام آسمان اور زمین ہیں، تمام آسمان اور زمین جو ہے اسی کے قبضے میں ہے اور اسی کی بادشاہت میں ہے، اور آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں، اسی کی ہے، اور اسی کے آگے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم سے سب کام کر رہے ہیں اور اسی کے لیے سب تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا ہے اور بہت بلند اور عظیم ہے، بہت بڑا ہے، وہ ہے اللہ۔ یعنی کیا بتایا گیا اس میں، اس سورہ میں، سورہ شورا میں، پہلے بھی قرآن کے بارے میں جب ہم پچھلی سورہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح بتایا جائے، لوگوں کو، رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تقادو، قریب ہے، قادا یقادو سے، کاف الف دال، یہ جو ہے تقادو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور کاف الف دال نہیں، کاف واو دال اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، قود سے، کاف واو دال، قادا یقادو، کد اس کا فعل امر آتا ہے۔ اس میں تقادو جو ہے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اس لیے ہم جو ہے اس میں کیا کریں گے، وہ قریب ہے، کہ کون قریب ہے، السماوات، یہ فیمیل جمع، آسمان، یتفطرنا، کہ پھٹ پڑے، فطر کس کو کہتے ہیں، فاتارا کہتے ہیں بہت بڑے اسکیل پر پھٹنا، بڑے پیمانے پر پھٹنا۔ تو تفطر فعل ماضی، یتفطر فعل مضارع، تفطر فعل امر۔ تو قریب ہے کہ یتفطرنا، پھٹ پڑے، من فوقہن، اپنے اوپر سے، ان کے اوپر سے، اپنے اوپر سے، فوقہن، فوق اوپر، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح کر رہے ہیں، سبحا یسبحو سے، فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، بحمد ربہم، اب تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، استغفرا یستغفرو سے، یستغفرون، وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن، ان کے لیے جو فی الارض، زمین میں ہیں، الا، خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہی بہت بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کس کی طرف بات ہو رہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، کس کی وجہ سے؟ آسمان پھٹ پڑے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے، ہے نا۔ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا اور اتنا بلند اور اتنا اونچائی والا ہے، اس کی کبریائی اتنی بڑی ہے کہ اس کی عظمت اور جلال کا یہ حال ہے کہ آسمان بھی پھٹ پڑے، اور فرشتے اس کی عظمت سے کپ کپاتے ہیں، کپ کپاتے ہوئے اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی حاملان عرش اور ان کے قریب جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو تو نے گھیر رکھا ہے، تو نے بخش دے۔ پڑھا تھا نا ہم نے یہ، جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے میں وہ فرما بردار ہیں، انہیں عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر کیا کہا گیا کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، اس بارے میں جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سب کا بدلہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معافی بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی سچے دل سے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کہ ہم نے، جیسے ہم ابھی کہتے ہیں نا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اس کی عظمت کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ جو، جنہوں نے اتخذو بنا لیے، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے، من دونی ہی اس کے سوا، اس کے علاوہ، اولیاء دوست، ولی دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے، حمایتی، مددگار، سرپرست، دوست یا کام بنانے والا، یا ہر وہ شخص جو کسی کی مصیبت یا پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو بنا لیے من دونی ہی اس کے سوا، اولیاء دوست، حمایتی، اللہ اللہ حفیظ خوب نگہبان ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب نگہبان ہے، علیہم ان پر، وما اور نہیں ہے، انتا آپ، یعنی رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، علیہم ان پر بھی وکیل کوئی دروگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے آسمان بھی پھٹ پڑ سکتا ہے، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جلال سے پھٹ پڑے، اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور پھر بھی انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لے کر آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دے رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ان پر حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگہبان ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اور اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کو، اور جو کفار ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کام صرف اور صرف ان کو دعوت دینا ہے، اور آپ کا کام ان کو صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ان تک پہنچا دینی ہے، باقی آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں، آپ ان پر وکیل نہیں، آپ کو ان کے لیے پکڑا نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے اپنا کام کر دیا تو بس اب آپ جو ہیں ان پر دروگا نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارا کام کیا ہے کہ صرف ہم قرآن پہنچا دیں، بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، لا الہ الا اللہ پہنچا دیں دوسروں تک، ہماری ذمہ داری ختم۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے تب ہماری پکڑ ہوگی۔ آیت 7، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، وحی کیا ہم نے، اوحا یحیی سے وحی کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، قرآن عربی میں، دوبارہ آ گئی یہ بات، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، عربی میں، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، انذرا ینذرو سے، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، تنذرو تھا، لام زیر لی کی وجہ سے تنذرا ہو گیا، القریٰ مکہ والوں کو، کہتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے، القریٰ، اور قریٰ یہاں پر بستی ہے، اور کس بستی کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ کی طرف، کیونکہ مکہ جو ہے وہ ایک سینٹر پلیس تھا، ایک مکہ جو ہے دنیا میں، یعنی جو بھی بات وہاں پر اٹھتی تھی وہ چاروں طرف پھیل جاتی تھی، تو اسی طرح اس لیے مکہ کو القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں کہا گیا۔ آپ نے ہجرت کے وقت مکہ کو بھی مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ یعنی مکہ کی طرف دیکھ کر اس کو مخاطب کر کے جب ہجرت کر رہے تھے، پلٹ کر دیکھا تھا نا، تو کیا کہا تھا؟ میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر یہ زمین ہے، اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے اسے کبھی بھی نہ چھوڑتا، یعنی مکہ کو میں اپنی مرضی سے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔
تو اس کیا ہے مکہ والوں کو، ومن اور جو حولہا اس کے آس پاس ہے، اس کے ارد گرد ہے، اس کے آس پاس ہے. وتنذرا اور آپ ڈرائیں، انذرا ینذرو سے، تنذرا اور آپ ڈرائیں، جو یہ لام زیر لی پہلے ہے اس وہی والا یہاں اپلائی ہو رہا ہے. یوم الجمعی جمع ہونے کے دن، یوم مطلب دن، جمعی جمع ہونے کے دن، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، فریقن ایک گروہ ہوگا، فی الجنتی جنت میں، و فریقن اور ایک گروہ ہوگا، فی السعیر دوزخ میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ میں، دوزخ میں. اب یہاں پر کیا کہا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے وہی کیا ہم نے، آپ کی طرف وہی کیا ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی اس قرآن کو آپ کی طرف عربی زبان میں وہی کیا گیا ہے. اور آپ کس کو ڈرائیں، ام القریٰ کو ڈرائیں، ٹھیک ہے، بستیوں کی ماں کو ڈرائیں. اور یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے ام القریٰ کیونکہ یہ عربی کی جو ہے عرب کی جو ہے بہت پرانی بستی میں سے ہے، بہت پرانی بستیوں میں سے ہے، اس لیے اس کو بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے اسی سے جنم لیا، جتنی باقی بستیاں ہیں وہ یہیں سے آگے بڑھتی رہیں. اور اس کے آس پاس والے جو ہیں تمام ادھر جو بھی جہاں تک دعوت پہنچ سکتی ہے وہاں تک آپ ان لوگوں کو ڈرائیں. اور کس دن سے ڈرائیں، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت والے دن سے، جمع ہونے والا دن، یوم الجمعی جمع ہونے والا دن، جس دن لوگ جمع ہوں گے. اور ان سے ڈرائیں جس میں تمام اگلے پچھلے سب کے جو ہیں نام اعمال جو ہیں سامنے رکھ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ڈرائیں، لوگوں کو ڈرائیں، تو اور آپ جو ہیں لوگوں کو خوشخبری بھی دیں، ٹھیک ہے، جنت والوں کی خوشخبری بھی دیں. اور آپ جو ہے بتائیں لوگوں کو کہ جو ہے جنت، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے. اور قیامت کے دن ویسے وقتی طور پر تو بہت سارے گروہ ہوں گے، لیکن بعد میں صرف دو گروپس بچیں گے، ایک جنت والا بچے گا اور دوسرا جہنم والا بچے گا. اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے نا کہ یوم الجمعی جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک گروہ ہوگا سعیر بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو یہاں قرآن کے آنے کا مقصد بتایا گیا، اور قیامت کے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، الرٹ کریں کہ قیامت والے دن اپنے آپ کو بچا لیں، قیامت والے دن اپنے آپ کو جو ہے ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں یعنی رکھیں. اور جیسے جنت ہے، اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت کیا کیا کام کر کے جنت جو ہے ملے گی، ٹھیک ہے. جب یہ آئی تو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آپ مکہ شریف کے بازار میں جب کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، قسم ہے اللہ کی، تو اللہ کی ساری زمین سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہے. اگر میں تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو قسم ہے اللہ کی کہ میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اس حدیث کو انہوں نے بھی بیان فرمایا. اور اس لیے کیا کہا گیا کہ آپ قیامت والے دن سب کو ڈرائیں، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک جگہ فرمایا گیا ذالک یوم المجموع لہ الناس، یہ آتا ہے نا آخر تک کہ یہ جو ہے دن جمع ہونے کا دن ہے، کس کے لیے، لوگوں کے لیے جمع ہونے کا دن ہے. اس کے بارے میں آتا ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے پاس ایک مرتبہ دو کتابیں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آئے اور ہم سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں تو خبر نہیں، آپ فرمائیے. آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کیا، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں، ساتھ ان کے والد اور ان کے قبیلے کے نام، اور آخر میں حساب کر کے میزان لگا دی گئی. اب ان میں نہ تو ایک بڑھے گا نہ ایک گھٹے گا. پھر اپنی بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جہنمیوں کے نام کا رجسٹر ہے، ان کے نام، ان کی ولادت وغیرہ سب لکھی ہوئی ہے. پھر آخر میں میزان لگا دی گئی، ان میں کمی بیشی ممکن نہیں.
صحابہ نے پوچھا پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت جب یہ سب لکھا جا چکا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھاک عمل کرتے رہو، بھلائی کے نزدیک رہو، اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں اور بھلے اعمال پر ہی ہوگا۔ وہ کیسے؟ اور اسی طرح جو اہل جہنم ہے ان کا خاتمہ برے اعمال پر ہی ہوگا۔ یعنی اور پھر آپ نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لی اور فرمایا تمہارا رب عز و جل بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کر چکا ہے، ایک فرقہ جنت میں ہے، ایک فرقہ جہنم میں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نے اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کیا گویا کوئی چیز پھینک رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات ہے، پتا ہے، لکھی بھی ہے۔ اب کیسے لکھی ہوئی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو فیوچر پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی بات، کوئی بھی علم جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ غیب کی ہر بات، فیوچر کی ہر بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کیسے عمل کر رہا ہے اور کس کا حساب کیا ہوگا اور کون کہاں جائے گا۔ تو ہمیں کیا حکم دیا؟ ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم کیا کیا کام کرتے رہے، ہم نیکیاں کرتے رہے، بھلائیوں کی طرف جھکے رہے اور بھلائیوں کو کی طرف ہی ہم اپنا رجحان کریں، تو ہمارا اپنے آپ ہی خاتمہ کس کی طرف ہوگا؟ نیکیوں کی طرف ہوگا، جنت کی طرف ہوگا۔ ٹھیک ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور ان کی تمام اولاد انہی میں سے نکالی اور چیوٹیوں کی طرح وہ میدان میں پھیل گئی، تو اسے اپنی دونوں مٹھیوں میں لے لیا اور فرمایا ایک حصہ جنتی اور دوسرا حصہ جہنم۔ اب واللہ عالم، لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس قرآن کے اکارڈنگ ہم عمل کریں، اس قرآن کے اکارڈنگ عمل کریں گے تو ہمارا خاتمہ جنتیوں کی طرح ہوگا، یعنی جھکاوا ہوگا اس کی طرف، اور اگر ہم برائی کی طرف جائیں گے تو خاتمہ بھی اسی کی طرح ہوگا۔ آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَهُمْ، ضرور بنا دیتا انہیں، امتن، ایک امت، واحدتن، واحد یعنی ایک ہی امت، ولیکن، اور لیکن، یدخلو، وہ داخل کرتا ہے، ادخلا یدخلو سے، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں، والظالمون، اور جو ظالم ہے، ماں نہیں ہے، لہم ان کے لیے، میوں ولیو کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیر کوئی مددگار۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، زبردستی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے، لوگوں کو زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپشنز دے دیے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا اور جیسے چاہے وہ عمل کریں، لیکن راستے بتا دیے کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور پھر بتا دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا اتخذو، انہوں نے بنا لیے، من دونی ہی اس کے سوا، اس کے علاوہ، اس کے سوا، اولیاء دوست، فاللہ تو اللہ، ہوا وہی ہے، الولی کارساز دوست، وہوا اور وہ، یحیی زندہ کرے گا، احیا یحیی سے، الموتا مردوں کو، وہوا اور وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قیامت کے بارے میں بتا دیا، یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زبردستی لوگوں کو ایک ہی امت پر، ایک ہی زبردستی اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو فرما بردار بنا دیتے، مسلمان بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور پھر بتا دیا، الرٹ کر دیا کہ ظالموں کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اور پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیا، اوروں کو دوست بنا لیا، اور اوروں کو اپنا حمایتی بنا لیا، اور جبکہ اللہ ہی ہے جو دوست ہے، حمایتی ہے، اور وہی جو ہے زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی جو ہے چیز مشکل نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے سرپرست، بہت سارے شریک بنا رکھے تھے، اور اسی طرح مردوں کو جلانا
اور مردوں کو جو ہے وہ کیا سوچتے تھے، ہم وہ جلا دیتے تھے یا وہ کہتے تھے دفنا بھی دیتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ ہڈیاں جب چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. اسی طرح آج جیسے جلایا جاتا ہے، مشرکین مردوں کو جلاتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا، جبکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وما اور جو بھی اختلف تم نے اختلاف کیا، اختلافا یختلفو سے کانٹرڈکشن نکالنا، اختلاف کرنا، کریٹیسائز کرنا، اس کے لیے آتا ہے یا ڈفرینسز پیدا کرنا. جو بھی اختلاف کیا تم نے فیہ اس میں، من شیء کسی چیز سے، فحکمہ تو فیصلہ اس کا، حکم اس کا، فیصلہ اس کا، اللہ اللہ کی طرف ہے. ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ ربی میرا رب، علیہ اسی پر، توکل تو بھروسہ کیا میں نے، توکل کیا، توکلا یا توکلو بھروسہ کیا میں نے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، انیب میں رجوع کرتا ہوں، انابا یونیبو سے پلٹ کر جانا، رجوع کرنا، منیب یعنی پھر یہاں پر جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، پھر میرے سوا اور کسی کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے سوا کس کی عبادت، کسی اور کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے جس کسی امر میں، یعنی جس کسی حکم میں تم کرتے ہو یا تمہاری اختلاف ہو جائیں، ڈفرینسز پیدا ہو جائیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاؤ. یہ تمام دینی اور دنیاوی اختلاف کے فیصلے کی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت اللہ کی یعنی رسول اللہ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے اکارڈنگ فیصلے کرو اپنے، ٹھیک ہے، اور اسی کے اکارڈنگ فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر یہ لوگ بات نہ مانے، مشرکین بات نہ مانے، تو کہہ دو میرا رب تو اللہ ہے، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ہر ٹاپک میں لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہر ٹاپک ہو، چاہے وہ مذہب کا ہو، پالیٹکس ہو، فائنینس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں لوگوں کے خیالات اور نظریات الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ رائے ہوتی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے. دنیا کے معاملے جو ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بہت بڑے کانسیکوینسز نہیں ہوتے. لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس لیے ہمیشہ انسان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ میں صحیح دلیل کو اپنا لوں، یعنی صحیح ریفرنس کو میں لوں، کسی قسم کی انا کا شکار نہ ہو، کسی کی طرف خواہش نہ ہو، خواہش نفس کا شکار نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ سارے فیصلے کس کے اکارڈنگ ہو؟ شریعت کے اکارڈنگ ہو، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اکارڈنگ ہو یا سنت رسول کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے. کتاب میں نہیں ہے تو سنت میں ہے، اس کے اکارڈنگ ہی سارے فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف تمام معاملات. اور پھر اس کے بعد کیا فرما دیا گیا آیت نمبر 11 میں؟ فاترو وہ پیدا کرنے والا ہے. پھر کائنات کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، یعنی تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، جعلا اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری نفسوں سے، انفس تمہاری نفسوں سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعام اور مویشیوں میں سے، ازواج زوج کی جمع، ومن انعام اور مویشیوں میں سے، انعام چوپائے کو کہتے ہیں، وہی 8 جانور جن کا ذکر سورہ انعام میں بھی ہو چکا اور اس کے بعد بھی ہو چکا ہے نا. ازواج جوڑے، یزرعوکم وہ پھیلاتا ہے تمہیں، زرع سے بنائے، زرع کہتے ہیں پھیلانے کو، وہ پھیلاتا ہے تمہیں، زرع یزرعو فعل مضارع، فی اس میں، لیسا نہیں ہے، کمثلی ہی اس کے جیسی، کمثلی اس کے مثل اس کے جیسی، شیئن کوئی چیز، وہ ہوا اور وہ، السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ پیدا کرنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعنی کیونکہ پیچھے کیا کہا گیا، رسول اللہ سے فرما دیا گیا نا، اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کہہ دیں، کوئی بحث مت کریں ان سے،
इसी तरह एक आयत एक जगह आता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, यानी अगर तुम्हारे बीच में आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। फिर अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमाता है, वो हर चीज पर हाकिम है, और कह दो वही मेरा रब है, मैंने उसी पर भरोसा किया और अपने तमाम काम उसी की तरफ सौंपता हूँ, हर वक्त मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। मुनीब, हर वक्त रुजू करने वाला, हर हर वक्त उसकी तरफ झुकने वाला। क्यों? क्योंकि वो आसमान और जमीन और उनके दरमियान जितनी भी चीजें उसका खालिक है। उसका एहसान देखो कि उसने तुम्हारे ही जिन्स से, तुम्हारी ही शक्ल के तुम्हारे कितने जोड़े बना दिए, और फिर तुम्हारे लिए क्या क्या बना दिया। यानी तुम्हारे लिए, यानी उसने जो है सब कुछ, सारे जोड़े बनाए, तुम्हें बनाया, और फिर मवेशियों को बनाया, और फिर इसी तरह वो फैलाता चला जाता है जमीन में, उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, और उसने तुम्हारे फायदे के लिए इतनी सारी चीजें बना दी। तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला की मानने की वजह क्या है, कि अल्लाह ताला को मानो, उसी की तरफ रुजू करो। क्यों? क्योंकि वो फातिर है। और फिर लईसा कमिस्ली शैइन, लईसा कमिस्ली ही शैइन, यानी उसके जैसी कोई चीज नहीं। यहाँ उसके उसके मानने की वजह बता दी कि एक तो वो पैदा करने वाला है, और दूसरा उसके जैसी कोई चीज ही नहीं। फिर जरा यजरऊ के मायने होते हैं फैलाने या पैदा करने के, यानी वो तुम्हें कसरत से फैला रहा है, या नस्लन, नस्ल दर नस्ल तुम्हें फैला रहा है, इंसानों को भी और चौपायों को भी वो फैलाता जा रहा है। और वही है जो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। लहू, उसी के लिए है, मकालिद, कुंजियां, चाबियां, काफ लाम दाल से बना है मिकलिद, ये और मिकलाद की जमा, खजाने या चाबियां। मकालिद प्लूरल, कुंजियां, चाबियां, असमावात, आसमानों की, वल अर्द, और जमीन की, यबसुतु, वो फैलाता है, बसता यबसुतु, यानी इसका मतलब भी क्या होता है, फैला देना। एक तो जरा का मतलब होता है पैदा करके फैला देना, यबसुतु होता है कुशादा करना, वो भी फैलाने के मायनों में आता है। वो फैलाता है रिस्क का, रिस्क लिमई यशाऊ, जिसके लिए वो चाहता है, शाआ यशाऊ से, जिसके लिए वो चाहता है। वह यकदिरु, और वो तंग करता है, कदरा यकदिरु से कमी करना, तंग करना। इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज को खूब जानने वाला है। ठीक है, तुम्हारी नस्लें वो फैला रहा है, इसी तरह आसमान की और जमीन की चाबियां उसके पास हैं। वो तुम्हें रिस्क दे रहा है, जैसे वो चाहता है देता है, और जिसे चाहता है जितना देना चाहता है उतना देता है। जिस किसी के लिए तो रिस्क वो फैला देता है, और किसी के लिए वो तंग कर देता है। तो उसी, वो हर चीज पर इल्म रखने वाला है, हर चीज का खूब जानने वाला है। शरा, उसने मुकर्रर कर दी, शीन रा आइन से, शरा यरशऊ से बना है। शरा के मायने होता है बयान कर देना, वाजे कर देना, मुकर्रर कर देना। उसने मुकर्रर कर दी, लकुम, तुम्हारे लिए, शरीयत, शरा जो है ना, शरीयत भी इसी से बना है। उसने मुकर्रर कर दी, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनद दीनी, दीन में से, माँ, वो जो, वस्सा, उसने वसीयत की, वस्ता युवस्सी से वसीयत की, बिही, उसकी, नूहन, नूह अलैहिस्सलाम को, वल्लदीना, और वो जो, औहैना, वही की हमने, इलेका, आपकी तरफ, वमा, और जो, वसैना, वसीयत की हमने, बिही, उसे, उसको, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम को, अन, ये के, अकीमू, कायम करो, अकामा युकीमू से, अकीमू फेले अम्र है, कायम करो, अद्दीना, दीन को, वला, और नहीं, ततफर्रकू, तफरका डालो, तफर, यहाँ पर फर्क से बनाइए, फाराका, फर्क से, तफर्रका यतफर्रकू, और मत, ला ततफर्रकू, मत तफरका डालो, मत अलग अलग करो, मत तफरका डालो, फीही, उसमें, कबूरा, बड़ा है, भारी है, अलल मुशरिकीन, मुशरिकीन पर, अम्मा, जो, तदऊहुम, तुम बुलाते हो उन्हें, दाआ यदऊ से बना है, तदऊहुम, तुम बुलाते हो उन्हें, इलैहि, उसी की तरफ, अल्लाहु, अल्लाह, यजतबी, वो चुन लेता है,
इजतबा यजतबी से, जीम बा या, जिबाया टैक्स को कहते हैं, क्योंकि वो कोई चीज खींचने को, अपनी तरफ खींचने के लिए ये लफ्ज आता है। और टैक्स, क्योंकि टैक्स को भी अपनी तरफ खींचा जाता है ना। और कोई उसको खुशी से देता नहीं है, यानी खींचना या चुनना, इसके लिए आता है इज्तबा। यहाँ अल्लाह ताला का अपनी तरफ किसी को खींच लेना या इसको अपना बना लेना, इसके मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसे पसंद करता है। नबियों का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मुज्तबा भी इसी से है, कि ये तब होता है जब कोई शख्स अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर ले, अपने आप को अल्लाह ताला के लिए दे दे, तो वो चुन लेता है इलेही अपनी तरफ, मैं यशाऊ जिसे वो चाहता है, शाआ यशाऊ से, वो यहदी और वो हिदायत देता है, हदा यहदी से, इलेही अपनी तरफ, मन उसे जो युनीब वो रुजू करता है, अनाबा युनीबू से रुजू करता है। यानी इससे पहले अल्लाह ताला ने क्या बताया, आसमान और जमीन, इन सब की कुंजियां, इन सब की चाबियां उसी के हाथों में है, हर चीज का मालिक वो है। उसने तुम्हारे लिए एक शरीयत मुकर्रर कर दी, एक शरीयत मुकर्रर कर दी। शराआ, शराआ शीन रा आइन, ये उसी रूट से है जिस रूट से शरीयत है, यानी दीन का हिस्सा शरीयत है। शरीयत वो अहकाम होते हैं जो जमाने के हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं, अकॉर्डिंगली बदलते रहते हैं। दीन एक एक रास्ता होता है, एक राह होती है। शरीयत वो अहकाम है जिन पर अमल करना दीन का तकाजा है। ठीक है, ये अलग अलग दौर में अलग अलग होती है शरीयत। मसलन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहन भाई का निकाह जायज था, क्योंकि वो मजबूरी थी, क्योंकि नस्ल को आगे बढ़ाना था। इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में दो सगी बहनें जायज थी, बाद में वो हराम कर दी गई। इसी तरह जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजदा ताजीम जायज था पिछली शरीयत में, और लेकिन अब ये जायज नहीं है। किसी भी तरह कोई भी सजदा जो है वो जायज नहीं है, हराम है। पिछली शरीयत में माले गनीमत से फायदा उठाना जायज नहीं था, उसको एक जगह रख देते थे, आसमान से आग आती थी और वो उसको ले लेती थी, खा लेती थी, उसको कोई यूज नहीं कर सकता था माले गनीमत को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये हलाल है। लेकिन जो दीन होता है, नमाज ज़कात रोजा वगैरह, ये सब फर्ज था, बस तरीका और वक्त उसमें अलग, वो अलग अलग थे, उसमें थोड़ा सा फर्क था। और शरीयत में कोई भी शरीयत में तब्दीली नहीं होगी। अब आपने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और शरीयत में जो फर्क किया वो किस तरह किया, वो इस तरह बयान किया कि तमाम अंबिया अल्लाती भाई हैं, यानी सौतेले भाई, उनकी माँ यानी शरीयत तो अलग अलग है, लेकिन उनके बाप दीन एक ही है। तो और जो रास्ता अल्लाह ताला ने, रसूल अल्लाह ने बता दिया, अब वही है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं एक रोज आप हमारे सामने एक, यानी रसूल अल्लाह ने हमारे सामने एक लाइन, एक खत खींचा, फिर उसके दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट छोटे छोटे से खत, छोटी छोटी सी लाइन खींची, और फरमाया दाएं बाएं के जो ये खतूत हैं, ये वो तरीके हैं जो शैतान ने इजाद किए, इसके हर रास्ते पर शैतान मुकर्रर है। और सीधा खत, यानी सीधी तरफ इशारा करके क्या फरमाया कि ये मेरा रास्ता है और ये तुम इसकी इत्तबा करो और बाकी रास्तों की तरफ मत चलो, क्योंकि अब शरीयत में कोई भी बदलाव नहीं होगा, हम शरीयत को बदल नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसानों के लिए भेड़िया है, जैसे बकरियों के, यानी बकरियों के गले के पीछे भेड़िया लगता है ना, वो उसी बकरी को पकड़ता है जो अपने गले से पीछे से इधर उधर हो जाए, यानी अपने झुंड से इधर उधर हो जाए। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जमात के साथ रहो, अलग ना रहो। जमात से मुराद कौन सी जमात है, ये नहीं कि सब अपनी अपनी बना लें और फिरका बंदी कर लें, जो सही दीन है उसी की तरफ चलो। ला ततफर्रकू, मत फिरके फिरके बटो, यानी फर्क मत करो, अल्लाह ताला की इबादत करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो, और सबका दीन एक ही है। ठीक है, और जो दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कहा कि आप जो हजरत आदम है, हजरत आदम के बाद दुनिया के जो सबसे पहले पैगंबर है ना, और वो कौन रहे, नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, उनसे फिर बाकी नस्लें इंसानी चली। फिर और ये जो 5 पैगंबर जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है, ये उलुल अज़्म पैगंबर है, इनको शरीयतें दी गई है ना। इन्हीं 5 का जिक्र सूरह अहज़ाब में भी हुआ है।
ٹھیک ہے، جیسے فرمایا گیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثْقَالَهُمْ، آخر تک وہ دین جو تمہارے انبیاء کا ہے اور وہی دین ہے، وہ اللہ واحد کی عبادت ہے، وہ اسی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيهِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ معبود میرے سوا کوئی نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اب باقی شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی ہے اکارڈنگلی، تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو اس میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت مقرر کر لی دین میں سے، جو اس نے وصیت کی وہی ہے دین جو نوح علیہ السلام کو دیا، اور جو ہم نے وحی کیا آپ سے پہلے، اور جو وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہ قائم کرو دین کو، اللہ کے راستے کو، دین کو قائم کرو، اور فرقے فرقے میں مت بٹ جاؤ، لا تتفرقوا فیہ، فرقے میں مت بٹ جاؤ، الگ الگ گروپس میں مت چلو، ایک ہی گروپس میں چلو، ورنہ شیطان تمہیں پکڑ لے گا، شیطان تمہیں اچک لے گا۔ اور مشرکین پر یہ بات بہت بڑی ہے، بہت باری ہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کے اکارڈنگ فیصلہ کرے گا۔ وما، اور نہیں تفرقو، انہوں نے تفرقے میں ڈالا، فرقے میں ڈالا، الگ الگ ہو گئے، الا مگر، من بعدی، بعد، ما، جو، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، علم، علم، بغین، سرکشی کی وجہ سے، بینہم، آپس میں، ولولا، اور اگر نہیں ہوتی، کلیمت، بات، اگر نہ ہوتی بات، سبقت، جو پہلے ہو چکی، میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمن، ایک مقرر وقت تک، لقضیہ، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، قضیہ، قضا یقضی سے، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، ماضی مجہول ہے، بینہم، ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو، اورثوا، وارث بنا دیے گئے، اورثا یورثو سے بنا ہے، ماضی مجہول، وارث بنا دیے گئے، الکتابہ، کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک، ضرور شک میں ہے، منہ، اس کی طرف سے، مریب، بے چین کر دینے والے شک میں، بے چین کر دینے والے شک میں۔ اچھا، اس سے پہلے جو یہ بتانا بھول گئی میں، یہ کہا نا کہ دین کو قائم کرو، کہ اس نے مقرری کی تمہارے لیے دین میں سے وصیت کی، تو دین کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ایمان، توحید، رسول کی اطاعت کرنا، شریعت الہی کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کیا بتایا؟ نہیں انہوں نے تفرقے میں ڈالا اس کے بعد، یعنی لوگ فرقے میں کب بٹے، لوگ الگ الگ کب ہو گئے، فرقے بازیاں کب شروع ہو گئی؟ ایک دم سے، یعنی یہ دیکھیں، اب اگر ہم اب بھی دیکھیں گے تو رسول اللہ کے جانے کے کچھ ہی ٹائم بعد سے لوگوں نے فرقے بندی شروع کر دی، فرقے بازیاں شروع کر دی، ہے نا۔ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جیسے حضرت عثمان غنی تک تو صحیح تھا، حضرت علی کے ٹائم سے ہی جو ہے لوگوں نے، یعنی اتنی جلدی ہی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیے، مسلمانوں نے ہی اختلاف شروع کر دیے، اور الگ الگ شریعت، الگ الگ گروپس بنا دیے، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں، فرقے میں بٹ گئے لوگ، ٹھیک ہے، اور کچھ مشرک ہو گئے، کچھ اہل ایمان ہو گئے، اور اہل ایمان میں سے بھی اتنے سارے لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو یہاں پر کب کب فرقے میں بٹے؟ جب ان کے پاس کتاب آ گئی، دین آ گیا، یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہود اور عیسائی کی بھی طرف اشارہ ہے۔ یہود اور نصارہ کے انہوں نے کیا کیا؟ کتاب جب آ گئی، تورات، انجیل، زبور ان کے پاس آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرا؟ اپنے آپ کو شریعتوں میں بانٹ لیا، اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ عیسائی، کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی، یا آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ بائبل میں کبھی لکھا گیا ہو کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے، ایمان والوں، اہل ایمان والوں کو عیسائی کہا گیا؟ کوئی کہیں بھی یہودیوں کی کتاب میں یہودیوں کا لفظ نہیں ہے، عیسائیوں کی کتاب میں عیسائیوں کا لفظ نہیں ہے نا۔ اسی طرح ویداس میں ہندوز کا لفظ نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے مسلمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو مسلمان بنایا ہے۔ علم آنے کے بعد، رسول جانے کے بعد، لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا نام رکھ لیا، اپنے آپ کو ناموں میں بانٹ لیا۔
تو فرقے بازی اصل وجہ ہے دنیا میں جو ہے، دنیا کی جو سرداری ہوتی ہے، سرداری طلب کرنا، دنیا چاہنا، اس کی ایک وجہ فرقے بازی بھی ہوتی ہے. اور جب فرقے میں لوگ بڑھ جاتے ہیں تو ایک کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھو نا، اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو مسلمان کتنے مضبوط ہو جائیں، لیکن مسلمان بٹے ہوئے ہیں فرقے میں، اس لیے وہ مضبوط ہی نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی آتا ہے ان کو روندتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس لیے فرقے بازی سے منع کیا گیا. اور پھر کوئی بھی فرقہ، آپ نے بتایا نا کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، بہت پاپولر حدیث ہے. آپ سے نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. تو صحابی نے پوچھا کہ، اور پھر اس میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. تو پوچھا کون جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور تمہارے دین پر ہوگا، یعنی جو رسول اللہ کے دین پر چلے گا صرف وہی جنت میں جائے گا. اللہ کی، اب یہاں پر، اور ہم پڑھ چکے، یعنی استقامت ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنا. آیت 15 دیکھیں، فلی ذالک کا، اور اسی کے لیے کس کے لیے؟ اسی دین کے لیے، فدعو، تو تم دعوت دو. دعا یدعو سے بنا ہے، ادعو، دعوت دو. کس کے لیے؟ یہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو شریعت تمہیں دی گئی ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو. وستقم، اور قائم رہو. استقامہ یستقیمو سے، وستقم، اور قائم رہو. کما، جیسے کہ امرتا، حکم دیے گئے ہو آپ کو حکم دیا گیا. امرا یامرو سے امرتا فعل ماضی مجہول. ولا، اور نہیں، تتبی، پیروی کرو. لا تتبی، مت پیروی کرو، فعل نہیں ہے. اہواہم، ان کی خواہشات کی. اہواہم، ان سب کی خواہشات کی. وقل، اور کہہ دو، آمن تو، میں ایمان لایا، بما، اس پر، جو انزلہ، نازل کیا، اللہ نے، من کتابی، کتاب سے. وَأُمِرْتُ، اور حکم دیا گیا مجھے، ہمارا یا مرو سے امرتو، حکم دیا گیا مجھے، لِعَادِلَ، کہ میں عدل کروں، انصاف کروں. عادلہ یعدلو سے، اعدلو تھا، لام پر زبر آ گیا، لام زیر لی کی وجہ سے، تاکہ میں انصاف، عدل کروں، بینکم، تمہارے درمیان. اللہ ہی ربنا، ہمارا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا رب ہے. لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں. لا حجتا، نہیں کوئی جھگڑا، نہیں کوئی حجت، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان. اللہ یجمع، جمع کرے گا، جمع یجمعوں سے، بیننا، ہمارے درمیان، آپس میں. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، المصیر، لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اب یہ جو دعوت ہے، یعنی کیا کہا؟ پہلے تو دین کے بارے میں بتا دیا، شریعت کے بارے میں بتا دیا. اب کیا کہا؟ اہم بات، کہ اب کیا کرو؟ اسی کی طرف دعوت دو. کیا ہے ضروری بات؟ کہ اس دین کی طرف، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی کی طرف دعوت دو، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. اور دوسری ضروری بات کیا؟ استقامت. ایسی استقامت جس طرح حکم دیا گیا ہو، یعنی زندگی بھر اس کی کمٹمنٹ پہ جمے رہو. یہ نہیں کہ آج میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے بلا لیا، آج میں نے اپنا کام کر لیا اور کل میں سست ہو گئی. نہیں، جیسا حکم دیا گیا ہے ویسی استقامت. یہ بہت مشکل کام ہے، اس پہ ڈٹ جائیں، مشکلات سے گھبرانا نہیں. سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو. اس نے عرض کیا، میں کس چیز سے میں بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ زبان کو روکے رکھو. ٹھیک ہے، تو اہم ترین چیز کیا ہے؟ استقامت. پہلے کیا کرو؟ کہ اس کی طرف دعوت دو اور پھر ڈٹ جاؤ. مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی. کن کی خواہشات کی؟ لوگوں کی خواہشات کی. کسی کے کہنے پر مت چلو. اگر ایک بار کہہ دو، وقل آمنتو، میں ایمان لایا، بما، اس پر، انزلہ، جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے. ٹھیک ہے، یعنی اور پھر کیا کہا؟ عمل میں تبدیلی مت لاؤ.
तब्दीली लाओ तो कैसी लाओ? कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग जिंदगी जियो। और फिर शक को दूर करना दीन में जरूरी है। ये कब हो सकता है? जब हम शक को दूर करें। दीन के मामले में शक नहीं होना चाहिए। अपने आप को रोज याद कराएं, मेरा काम ये है, अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा है, अल्लाह ताला ने मुझे ये फरमाया है, रसूल ने मुझे ये कहा, रसूल अल्लाह का ये मिशन है, मुझे ये मिशन पूरा करना है। जो भी काम करें उसका क्राइटेरिया ये रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं। जो भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, साहबा ने किया है, उस काम को करें, उसके अलावा कोई काम ना करें। कोई आपको भटकाए, भटकाने की कोशिश करे, कह दे मुझे तो ये सिर्फ हुक्म हुआ है, आमनतु बिमा अंज़ला किताबा, यानी मुझे तो ये हुक्म हुआ है कि मैं सिर्फ ईमान लाऊं इस किताब पर, जो नाजिल किया गया है किताब में, उस पर ईमान लाऊं। बस अच्छी बात, अच्छे काम करते जाएं। असर डालना सब अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा काम क्या है? सिर्फ दावत देना, और उसमें असर डालना अल्लाह ताला का काम है। पूरी जिंदगी का काम बता दिया इस आयत में, आयत नंबर 15 में। बहुत जामे आयत है ये। आजकल के हालात में तब्दीली जो आ रही है, सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ अल्लाह ताला, अपनी अपने अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को नहीं बदलना, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है। ठीक है? और कैसे बुलाना है? जैसे कि हुक्म दिया गया है। और ला तत्तबी, ना पैरवी करें उनकी ख्वाहिशात की। अगर लोग अपनी तरफ खींचे तो आप क्या कह दें कि मैं तो आमनतु बिमा अंज़लल्लाहुल किताब, मैं तो ईमान लाई उस पर जो नाजिल किया अल्लाह ने इस किताब में। बस इतना कह दे, मुझे तो ये हुक्म हुआ है। और क्या हुक्म हुआ है? कि मैं अदल करूं, ठीक है, इंसाफ करूं। और अगर लोग फिर भी ना माने तो हमारे अमाल हमारे लिए, उनके अमाल उनके लिए। कितनी प्यारी आयत है ना, कि लोग मानते हैं नहीं है, बहस करते हैं, झगड़े करते हैं। तो किसी से बहस नहीं करनी, झगड़े नहीं करने, बस ध्यान किस पर रखना है? आखिरत पर रखना है, जहां जहां सारे झगड़ों का फैसला होगा। ठीक है? सबको बस एक किताब की तरफ लेकर आना है, सबको अल्लाह ताला की वही की तरफ लेकर आना है। ये किताब ही असल किताब है। और सब मामलात किसकी तरफ लौटाए जाएंगे? अल्लाह ताला की तरफ। तो इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ बुला देना है। और बाकी लोग नहीं मान रहे तो बहस नहीं करनी, झगड़े नहीं करने, खामोश हो जाना है। क्योंकि लोगों की आदत होती है बहस करने की, झगड़े करने की, और ये दिखाने की अब मैं तो सबसे आगे हूँ, अब मेरे से आगे कोई नहीं है, मुझे तो अब जीतना है। ठीक है? तो क्या कहा गया? इसलिए क्या कहा गया कि बस अपने आप को साबित कदम रखो, अपना अखलाक अच्छा करो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि साबित कदम रहो और अपने अखलाक को अच्छा रखो, पीछे मत हटो। कमिटमेंट कर दी तो कर दी, ये दो चीजें इंसान को फायदा देती है। नेकी के काम का इरादा किया तो उस पे हरगिज भी पीछे ना हो। नेकी पर चलें और चलते रहें, चलते रहें। थोड़ा भी शुरू किया है तो बस उस पर चलते रहें, उसे रोके ना, सुस्त ना पड़े। जिस दिन सुस्त पड़ गए तो याद रखें फिर पीछे ही चलते चले जाएंगे। और मजबूत रख दिया अपने आप को तो बस फिर मजबूत ही जो है इंशाल्लाह आप रहेंगे। और फिर क्या कि हुक्म दिया गया कि मैं अदल करूं तुम्हारे दरमियान। फैसला किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फैसला कुरान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फैसला अदल, अदल क्या होता है? हर मामले में अदल, हर मामले में इंसाफ। छोटे से छोटा मामला हो, बड़े से बड़ा मामला हो, हक अदा करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ अदल का मामला करना है। और जो इसमें कहा गया है बस उसी पर चलना है, कुरान के ही अकॉर्डिंग बस अपनी जिंदगी गुजार देनी है, तो फिर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आया 16, वल्लजीना, और वो लोग जो युहाजूना झगड़ा करते हैं, हाजा युहाजू से झगड़ा करते हैं, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, मिन बादी बाद इसके, माँ जो उस तुजीबा कबूल कर लिया गया। इस्तजाबा यस्तजीबु से बना है, जीम वाओ बा, इस्तजाबा यस्तजीबु। और ये उस तुजीबा है तो ये माजी मजहूल है। कबूल कर लिया गया, लहू उसके लिए, जो हुज्जतुहुम दलील उनकी, दाहिदतुन जाइल होने वाली, बर्बाद होने वाली, वेस्ट होने वाली, इंदा नजदीक, रब्बिहिम उनके रब के, व अलैहिम और उन पर, गजबुन गजब है, गदबुन गजब है, वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अजाब है, शदीद बहुत बड़ा। अब यहाँ पर आया है दाहिदतुन, दाहिदा दौद हा दौद से बना है, दाल हा दौद से, फिसलना, वेस्ट होना, जाइल होना,
ٹھیک ہے، جیسے کہ عربی میں آتا ہے دوحدا رجل، مطلب کسی شخص کا پاؤں ٹھوکر کھا کر پھسل جانا. یہاں اسی لفظ کو دلیل کے معاملے میں لیا گیا. ٹھیک ہے، دلیل کے معاملے میں یعنی وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، آپ سے جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، فضول حجتیں کرتے ہیں، اور جو ہے آپ سے جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کی تمام دلیل اور عجیب عجیب سی دلیلیں لے کر آتے ہیں، عجیب عجیب سی جھوٹی جھوٹی حجت بازیاں کرتے ہیں. تو ان کے ساری حجتیں، ان کی ساری دلیل قیامت کے دن ویسٹ ہونے والی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر جو جھگڑتے ہیں اور جھوٹی دلیلیں اور جھوٹے بہانے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں حجت جو ہے وہ کون کرتے تھے؟ شاعر وغیرہ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے اور اس بارے میں بھی کرتے تھے کہ ہمارے نبی بہتر ہیں، جیسے کہ یہود اور عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے نبی بہتر ہیں تمہارے نبی سے، ہماری کتابیں بہتر ہیں تمہاری کتاب سے. اس طرح کے جھگڑے بازیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور داہدت ان کے معنی کمزور اور باطل دلیل کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کیسی دلیلوں کی بات ہو رہی ہے؟ زائل ہونے والی، کمزور اور باطل، جو کہ زائل ہو جائیں. کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اس وقت کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جس بارے میں لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کو سکون کی سانس ہی لینے نہیں دیتے تھے. بہت مشکل تھا ٹین ایجرز کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے بہت مشکل تھا. لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ساری جو بحثیں اور جھگڑے کر رہے ہیں یہ بیکار ہیں، یہ کمزور باتیں ان کی. ہر شخص اپنا انالیسس خود اپنے آپ کو خود ہمیں انالائز کرنا چاہیے، خود ہمارا اپنے آپ کو رکھے، اپنا کرائٹیریا دیکھیں کیا ہے، اور کرائٹیریا کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یہودی اور جو عیسائیاں بحث کرتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب ویسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سب زائل ہونے والی ہے، یہ سب برباد ہونے والی ہے، ان سے نہ گھبرائیں. ٹھیک ہے، پریشان مت ہو. یہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ الذی، وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا، الکتابہ کتاب کو، انزلہ ینزلو سے، بالحقی حق کے ساتھ، والمیزانہ اور میزان، یعنی میزان مطلب ایک خاص اندازے سے، وما اور کیا چیز ہے، یدریکا کیا بتائیں آپ کو، ادرکا یدریکو سے، یدریکا کیا بتائیں آپ کو، لعل شاید کے ساعت قریب، شاید کے قیامت قریب ہو. لوگ بحث کرتے تھے، لوگ جھگڑا کرتے تھے کس بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. کیا کہتے تھے جب رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانا ہے بتاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اور زیادہ بحث کرتے تھے اور زیادہ جھگڑا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے صرف یہ کہہ دو کہ شاید قیامت قریب ہو. قیامت کے بارے میں فضول کی حجتیں کرتے تھے. تو کیا کہا؟ ان سے اتنی بحثیں مت کرو، یہ فالتو کی بحثیں کر رہے ہیں، بس یہ کہہ دو شاید کہ وہ قریب ہو، شاید قیامت اب آنے والی ہے. ایک شخص نے بلند آواز سے رسول اللہ سے دریافت کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور تھے. تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے. تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے، یعنی رسول اللہ نے یہ کہا کہ اب تو یہ بتا کہ کیا تو نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس. آپ نے فرمایا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے نا. تو قیامت آنے والی ہے، بس اتنا کہہ دو. اور قیامت آ رہی ہے، کیا اس کی تیاریاں کر رکھی ہیں؟ اس کے بارے میں بحث تو کر رہے ہو، جھگڑے تو نکال رہے ہو، کیا اس کی تیاریاں کر رکھی ہیں؟ یستعجلو، جلدی مانگتے ہیں، بہا اسے، والذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے، آمنا یؤمنو سے، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں،
अशफका युशफिकू से, मुशफिकूना डरने वाले हैं, मिन्हा उससे, व यालमूना और वो इल्म रखते हैं, अलीमा यालमू फेले मुजारे, अन्नहा बेशक वो, अलहक्कु हक है, अला खबरदार, इन्नल लजीना बेशक वो लोग जो युमारूना झगड़ते हैं, युमारूना यानी आपस में शक की वजह से बहस से निकालना या बहस करना, उसके लिए आया है डिस्प्यूट करना, मिरिया शक के लिए आता है ना, उसी से बनाइए, मीम रा या, वो लोग जो झगड़ते हैं, फिर साथ ही कयामत के बारे में, लफी दलालिन जरूर ही गुमराही में है, बईद दूर की गुमराही में है, यस्ताजिलु इस्ताजला यस्ताजिलु से बना है फेले मुजारे, यानी लोग आपसे कयामत के बारे में झगड़ते हैं, कयामत के बारे में पूछते हैं, और उसके बारे में झगड़ते हैं, वो दूर की गुमराही में है, यानी वो उसकी तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन कयामत के बारे में सिर्फ और सिर्फ फालतू के झगड़े निकाल रहे हैं। बल्कि हमें क्या करना है, कयामत आखिरत के बारे में हमेशा अपने माइंड में आखिरत को रखना है, आखिरत के बारे में सोचना है, तालिबुल दुनिया नहीं बनना, बल्कि तलबुल या तालिबुल आखिरत बनना है, जो हमेशा की है और हमेशा रहने वाली है। लेकिन जो लोग इसके बारे में झगड़ते हैं, बहस करते हैं, वो दूर की गुमराही में है। अल्लाह लतीफुन बहुत मेहरबान है, बेइबादी ही अपने बंदों पर, अब्द की जमा इबाद, यरजुकू वो रिस्क देता है, रज़का यरजुकू से वो रिस्क देता है, मैं यशाउ जिसे वो चाहता है, वह हुआ और वो अल कवियु बहुत ताकतवर है, कवि बहुत ताकतवर है, अल अजीज बहुत बड़ा है, बहुत अजीज है, गलबे वाला है, बड़ा है। यानी अल्लाह बारीक से बारीक बातों का इल्म रखने वाला है बंदों के मामले में, हर हर एक को वो जज कर रहा है, हर एक को वो देख रहा है, फिर कयामत के दिन वो बताएगा उन सब को जिसमें वो बहस निकालते हैं। युमारूना जो आया था पीछे, मुमारतुन से आया है जिसके मायने होते हैं लड़ना झगड़ना, या मिरियतुन से आया है जिसके मायने होते हैं गईब और शक करना। ठीक है, कि तुम जिस बारे में शक कर रहे हो, ये याद रखो अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। और तुम रिस्क के बारे में डरते हो, रिस्क की बात क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि उस दौर में जो भी जो है कुरान की तरफ ध्यान देता था, कोई भी मुसलमान बन जाता था, तो लोग उसको अपने से दूर कर देते थे, उसको नौकरियों से निकाल देते थे, उनको घरों से निकाल देते थे, खाने पीने की किल्लत हो जाया करती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो रिस्क देने वाला है अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, गलबे वाला है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ फोकस्ड इस कुरान पर रखना है, आखिरत पर रखना है, अल्लाह ताला की दावत पर, अल्लाह ताला के कुरान पर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।